बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज बहुत ही अहम तरीन दिन है कई एतबार से। 9 मई तो है ही है, लेकिन अदरवाइज भी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है और बहुत सारे मामलात आज समेटे जा सकते हैं। मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ मुकदमात हैं और तकरीबन ये जो मुकदमात हैं ये अपने फैसले के करीब पहुंचने वाले हैं। लेकिन एक और बात जो कि बहुत ही अहले अक्ल दानिश और बड़े बुजुर्ग सियाने लोग एक बात नसीहत करते होते हैं कि गुस्से की हालत में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, कोई फैसला नहीं करना चाहिए। लेकिन इस वक्त हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो शदीद तरीन गुस्से में है, बल्कि फ्रस्ट्रेट हुई है, डिप्रेशन का शिकार है। और उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने पूरा एक साल इस पे सर्फ कर दिया कि किसी भी तरीके से 9 मई जो है वो एक कौमी साहनिया के तौर पर कबूल कर लिया जाए और कौम उसे कौमी साहनिया मान ले। लेकिन ना ही अवाम ने, ना ही कौम ने और ना ही सोसाइटी के किसी तबके ने 9 मई के बारे में वो नैरेटिव या वो मौक़िफ़ अपनाया जो कि हमारी मिलिट्री लीडरशिप का है। और मैं आपको बड़े इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि दिन रात जो है 9 मई का बयानिया बनाने पे सर्फ कर दिए गए और पता नहीं न जाने कौन कौन से पापड़ बेले गए कि 9 मई की बुनियाद पर यह साबित कर दिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो हैं वो मुल्क दुश्मन हैं, वो फौज दुश्मन हैं, वो इदारों के दुश्मन हैं, वो मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन किसी ने भी इस पर एतबार नहीं किया। यहाँ तक के अफवाज पाकिस्तान खुद बतौर इदारा भी ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मुसल्लह अफवाज भी ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा जवान, हमारा फौजी सिपाही, हमारा जवान, हमारा अफसर और उनके अहल खाना भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि 9 मई इमरान खान साहब ने करवाया। तो इस सिलसिले में जो मैं आपको बात कर रहा था, गुस्से की हालत में DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसका जो रद्द अमल आया मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, लीडर ऑफ अपोजिशन गौहर अयूब खान और असद कैसर साहब साबिक स्पीकर और फिर सरदार लतीफ़ खान खोसा और फिर बुकला बिरादरी, जिस तरीके से उन्होंने DGISPR के मौक़िफ़ की नफ़ी की है बल्कि उसको मुस्तरद किया है और उसकी मजम्मत की है, उसके बाद मज़ीद गुस्से में आ गए हैं। हमारे फौजी क़यादत जो है वो हमारी मज़ीद गुस्से में आ गई और उसका असर ये हुआ उन्होंने गुस्से में मज़ीद गलत कदम उठाए। और कल ये जो गुजरी है रात, सारी रात और उससे पहले दिन में छापे मारे जाते रहे घरों में। सियासी जमातों के यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, कारकुनान के घरों पे छापे मारे गए और मुख्तलिफ जो डिटेल्स सामने आई हैं उसमें वकला के घरों पे छापे मारे गए, जिनमें नईम हैदर पंजोता हैं, उन्होंने भी ये सारी तफसील बताई। फिर मेहर काशिफ है, उन्होंने बताई और मुख्तलिफ तस्वीर शेयर की गई। पुलिस गर्दी सारी रात जारी रही और वो इसलिए कि ये टिकट होल्डर्स के घरों पे छापे मारे गए और जो दीगर रहनुमा हैं। और आज चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 9 मई को एक वाइट पेपर शाया करना चाहती है, पूरे मुल्क में उन्होंने एहतजाज की कॉल दे रखी है और उसको कामयाब भी हो जाएगी वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त रद्दअमल पाया जाता है, तो उसके कामयाब होने में भी कोई शक नहीं है। तो उस सारे अमल को रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और फिर आज एक और भी जलती पर तेल का काम, कल पुलिस गर्दी हुई वकला के खिलाफ, तो उन्होंने भी, आज वकला ने भी यौम स्याह मना रहे हैं और न सिर्फ यौम स्याह मना रहे हैं बल्कि हड़ताल कर रहे हैं अदालतों का मुल्क भर में। पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएट की कॉल पर और उनका मुतफ़िका फैसला है। तो एक और बात जो है, ये यौम स्याह के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई को यौम स्याह के तौर पे मना रही है और इस सारे मौक़िफ़ को, जो सरकारी मौक़िफ़ है, जो हमारा अस्करी मौक़िफ़ है, उसकी नफ़ी कर रही है। और इमरान खान साहब ने भी फिर बताया है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम यहाँ तक के सरदार लतीफ़ खान खोसा ने कहा DGISPR से कि भाई तुम तो खुद एक मुलाजिम हो और हुकूमत के मुलाजिम हो और तुम मुलाजिम होते हुए ये कह रहे हो कि माफ़ी मांगें, तो माफ़ी कौन मांगता है? माफ़ी आप मांगेंगे। उसके बाद उमर अयूब खान साहब ने तो ये कहा कि फ़ौज रियासत नहीं है,
اور DGISPR کو انہوں نے براہ راست مخاطب کر کے کہا کہ فوج کوئی ریاست نہیں ہے. ریاست کا مطلب جو آرٹیکل 7 میں لکھا ہے، ریاست کا مطلب ہے پارلیمان، ریاست کا مطلب ہے فیڈرل گورنمنٹ، ریاست کا مطلب ہے صوبائی حکومتیں، ریاست کا مطلب ہے وہ اتھارٹی جو ٹیکس لگا سکے اور ٹیکس واپس لے سکے. تو اس ساری کیٹیگری میں جو ہے جو DGISPR ہیں وہ کسی بھی صورت میں ریاست نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود ایک ادارہ بھی نہیں ہے، بلکہ ادارے کے اندر ایک سب ذیلی ادارہ ہے، اس میں آتے ہیں اور اس کے بھی ایک ترجمان ہے. اس لیے انہوں نے کل بہت ہی سخت گفتگو کی اور ایک سیمینار ہوا قانون کی حکمرانی پہ. اس میں تمام رہنماؤں نے، جس میں جرنلسٹ بھی تھے، وکلا بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، ان سب نے وہاں پہ بخیے ادھیڑے. اور اس کے بعد مزید غصہ آیا جناب افواج پاکستان کے ترجمان کو، اور خود فوج کے اندر اس بارے میں شدید ترین رد عمل پایا جاتا ہے کہ DGISPR نے جو کل پریس کانفرنس کی ہے پرسوں، وہ ان کے ڈومین سے انہوں نے باہر نکل کے کی ہے. وہ کسی بھی صورت میں اس کی زبان، اس کا لب و لہجہ اور اس میں جو کہا گیا ہے کہ معافی مانگی جائے، وہ ایک اپنی کریز سے باہر نکلے، اور اسی لیے وہ فاؤل پلے کر گئے ہیں، اور اتنا فاؤل پلے کر گئے ہیں کہ اس کی مذمت اب ہر جگہ پہ ہو رہی ہے. دوسری جانب جو زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب نے اور وزیر اعظم صاحب نے، انہوں نے اپنے بیانات جاری کیے ہیں 9 مئی کے حوالے سے. اور یہ فوج کے اس وقت بہت زیادہ ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو ان کے دل و دماغ میں جو ہے وہ فوج کی محبت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ خود اپنے اپنے ادوار میں فوج کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکے ہیں. نواز شریف صاحب ابھی تک اس معاملے میں خاموش ہیں، اور انہوں نے ابھی تک اس وقت تک 9 مئی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، اور عمران خان صاحب کے اگینسٹ یا 9 مئی کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی نواز شریف صاحب نے. اور ہو سکتا ہے میری اس گفتگو کے بعد ان کی طرف سے بھی کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دی جائے. بہرحال ایک تو یہ ہے جی. دوسرا ایک اور آج مقدمہ ہے توشہ خانہ کے حوالے سے، اور توشہ خانہ کیونکہ ایک اور توشہ خانہ نیب تحقیقات کر رہا ہے، اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے. آج اس کی درخواست کی سماعت ہوگی. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس طارق جہانگیری صاحب، مشرا بی بی اور عمران خان دونوں نے اس جو نوٹس آئے ہیں ان کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پھر آج جسٹس بابر ستار صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف جو ایک ملائن قسم کا ایک کمپین شروع کی گئی تھی سوشل میڈیا پہ، اس کے خلاف بھی آج 2 خصوصی بینچ جو ہیں وہ کریں گے، سماعت کریں گے. کیونکہ جسٹس بابر ستار صاحب نے بھی توہین عدالت کے لیے لکھا تھا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو، اور جسٹس بابر ستار صاحب نے بھی خط لکھا تھا. ان دونوں خطوں کو کنورٹ کر دیا گیا ہے سو موٹو نوٹس میں، اور توہین عدالت کی کارروائی شروع ہونے کا اندیشہ موجود ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بتا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھ سے زیادہ پریشان جو ہیں وہ نواز شریف صاحب خود ہیں، جو اس وقت کی سچویشن چل رہی ہے. جو اس وقت لیٹسٹ ہے جی، نعیم حیدر پنجھوتا صاحب نے ابھی ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے اپنے گھر کی تصویر بھی شیئر کی ہے، ویڈیو شیئر کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی پولیس اور ان کے ساتھ سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد نے میرے گھر پر ریڈ کیا ہے، اور وہاں موجود فیصل علی اور علی عباس کے ساتھ بدتمیزی کی اور تھپڑ بھی مارے، اور پوچھتے رہے کہ نعیم حیدر پنجھوتا کہاں ہیں. اور اسلام آباد میں انہوں نے کہا کہ میں اسلام آباد میں موجود ہوں، میرا نمبر بھی آن ہے، آ جائیں، ویلکم، گرفتار کر لیں. مجھے آپ کی بھول ہے کہ ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے آپ ہمیں ڈرا لیں گے. ہمارا قصور ہے کہ ہم ملک کے اندر قانون کی بالادستی کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور مریم نواز، شہباز اور تمام بوٹ پالچیوں کا یہ اصل چہرہ پہلے بھی بے نقاب کیا، اور پہلے ڈاکے کرسی پر بیٹھے اور اب جرم کی وجہ سے ہر طرح کی دعوے داری کر رہے ہیں. تم لوگوں نے اپنی قبر خود کھود لی ہے. کیا اس سے محبت بڑھ رہی ہے؟ جناب نفرت دن بدن بڑھ رہی ہے. تو یہ ایک انہوں نے ٹویٹ کیا اور ساتھ ویڈیو بھی شیئر کی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں راجہ بشارت صاحب نے بھی جو ہیں سابق وزیر قانون ہیں، انہوں نے بھی
ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جی 9 مئی کے واقعات ہر لحاظ سے قابل مذمت، لیکن ان مقدمات میں بے گناہ لوگوں کو ملوث کرنا اور انہیں سزائیں دلوانے کے لیے حکومتی اہلکاروں کے بیانات اور دباؤ اس سے زیادہ تشویشناک ہیں۔ 9 مئی کو شام 4:30 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک ضلع راولپنڈی اور اٹک کے مختلف تھانوں میں درج 17 مقدمات میں مجھے ملوث کرنا سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے۔ انسانی عقل یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایک شخص ایک وقت 17 مختلف مقامات پر موجود ہے اور تخریب کاری کر رہا ہے۔ جلد اور فوری انصاف کا مطالبہ کرنے والوں کو چاہیے کہ بے گناہ لوگوں کو سزائیں دلوانے کے لیے دباؤ ڈالنے کے بجائے ان لوگوں کا محاسبہ کریں جنہوں نے غلط اور بے بنیاد مقدمات بنائے ہیں۔ بے گناہ سیاسی مخالفین کو فوجداری مقدمات میں ملوث کرنے والوں کو شرمندگی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو سکے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ مقدمات آزاد عدلیہ کی جوڈیشل سکروٹنی کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمر ایوب خان نے مطالبات کیے ہیں جناب، 3 مطالبات کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ منظر عام پہ لائی جائے اور ساتھ ہی ساتھ آرمی پبلک اسکول کے بچوں کی رپورٹ منظر عام پہ لائی جائے، کیونکہ آرمی اسکول پہ جو حملہ ہوا تھا، ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا تھا، ان کا قصور کیا تھا، وہ رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تیسرا جو مطالبہ کیا ہے وہ ہے شہید ارشد شریف قتل کیس کی جو تحقیقات ہیں وہ بھی منظر عام پہ لائی جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی بات بتا دوں، 9 مئی سالگرہ منائی جا رہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف تو یوم سیاہ منا رہی ہے، اور اس کے دیکھا دیکھی ایک اور کام کیا گیا ہے۔ آج پنجاب حکومت نے بھی پنجاب بھر میں یوم مئی کو، یہ جو 9 مئی ہے، اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی یوم سیاہ منا رہی ہے اور مریم صاحبہ بھی یوم سیاہ منا رہی ہیں، اور اس کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں سکے کہ یہ یوم سیاہ اس کے کون سے معاملے پہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ یوم سیاہ تو 9 مئی کا آغاز تو عمران خان صاحب کے گرفتاری سے اور ان کو اغوا کرنے سے ہوا تھا، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا ان کو کیا گیا تھا۔ یہ سارے کا سارا ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بن نہیں پا رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور مقدمہ ہے جی، اور وہ ہے سائفر کے معاملے میں بھی آج آگے سماعت ہونی ہے، اور اس بات کا امکان موجود ہے آج اور کل 2 دنوں میں سرکاری وکیل اپنے دلائل مکمل کر لیں گے۔ ہر طرف جو ہے بے چینی ہی بے چینی اور اضطراب ہی اضطراب پایا جاتا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کس طرف یہ ملک کو لے کر جایا جائے گا۔ لیکن ایک اور بات بتا دوں جی کہ ہمارے میڈیا پہ مسلسل پابندیاں لگ رہی ہیں، اور ہمارے دوست عارف حمید بھٹی صاحب، انہیں بھی استعفیٰ دینا پڑ گیا ہے۔ یوں سمجھے کہ عارف حمید بھٹی صاحب اپنا پروفیشن میں اپنی ذمہ داریاں ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ مستعفی ہو جائیں، کیونکہ تقریباً 3 مہینے سے وہ آف ایئر تھے، اور ان کو کہا جا رہا تھا کہ جناب آپ سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ بولیں، اور آپ نے 3-4 کام نہیں کرنے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ذکر نہیں کرنا، عمران خان کا نام نہیں لینا، شہید ارشد شریف کے قتل کے معاملے میں اس کیس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، اور پھر مسلم لیگ نواز کو بھی کچھ نہیں کہنا، اور مریم صاحبہ کو ہدف تنقید نہیں بنانا۔ تو یہ اس طرح اس نوعیت کے ان کو ڈیمانڈز پیش کی گئی تھیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، جس کے بعد ان کو پہلے آف ایئر کیا گیا اور اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور میڈیا پر پابندیاں، میڈیا کو دبایا جا رہا ہے، مسلسل دبایا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہماری صحافتی تنظیمیں اس بارے میں کیا قدم اٹھاتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔